पार्टी की आज सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपकी वाहिद पार्टी है जो एक मुकम्मल स्ट्रगल करके यहाँ पहुंची है, कोई शॉर्टकट लेके नहीं आई। ये आप सब इत्मीनान अपने अंदर कर लें कि यही पार्टी है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस बुरान से निकालेगी। 60 सालों का पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था, 10 सालों में इन दोनों जमातों ने 6000 से 30,000 पे लेके गए। अगर हम जब हमारी टर्म ख़त्म होती है तो हम 30,000 से अगर 20,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा कर देते हैं तो इससे कामयाब हुकूमत आई नहीं होगी पाकिस्तान की तारीख से। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है कि 30,000 से हम शुरू हुए थे 20,000 पे, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ें बेहतर करते जाएंगे कौम को पता होगा कि कम से कम तब्दीली तो आ रही है। नहीं तो वही लोग टीवी पे शाम को आके ऐसी शक्लें बना के कहते हैं जी तुमने ये कर दिया, तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, वो कर दिया। जिधर जाओ तहरीक इंसाफ ने जी महंगाई बहुत कर दी, उधर से मौलाना फजल रहमान तैयारी कर रहा है, उधर से नून लीग के हर रोज वो बैठते हैं वो शोर मचा देते हैं कि जी इतनी महंगाई कर दी, उधर से वो सिंध में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। आज के पैनल में शामिल होंगे लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। यौम तासीस की मुनासबत से आज इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म समेत पार्टी की सीनियर क़यादत ने अपने जज्बात का भरपूर इजहार किया। कारकुनों से खिताब करते वज़ीर आज़म ने इस्लामी तारीख का हवाला दिया, वतन अजीज़ को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का अज़्म दोहराया और तमाम मसाइल को इस्लाम से दूरी की बड़ी वजह करार दिया। फिर वो सियासत की तरफ पलटे, रवायती अंदाज अपनाया, 23 साल जदोजहद का तस्करा किया और सियासत में आने का मकसद बताया। वज़ीर आज़म ने अदाद शुमार के जरिए अपनी कारकर्दगी का माजी की हुकूमतों से मवाजना किया, करप्शन का बयानिया दोहराया और अपोजिशन पर शदीद लफ्जी शेलिंग करते हुए लॉन्ग मार्च की धमकियों को NRO लेने की कोशिश करार दिया। एक्सपर्ट्स के लिए इसी मुनासबत से हम सवाल ये रखेंगे कि वोट दिया अब वक्त भी दो, क्या इमरान खान हुकूमत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है? मौलाना साहब आपसे इसका आगाज करेंगे। देखें, बात ये है कि खान साहब कह रहे हैं वक्त भी दें, वक्त तो अवाम ने उन्हें दिया हुआ है, लेकिन जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया वो उन्हें वक्त भी नहीं देना चाहते। तो खान साहब अब अपने वजीरों को कहें कि तुम अपना वक्त अवाम की खिदमत पे लगाओ, अपनी कारकर्दगी दिखाओ। वो इमरान खान पर किसी को एतराज नहीं है, एतराज उनकी टीम पर है। तो अब वो कहें कि यार मुझे कौम ने वक्त भी दिया, वोट भी दिए, तो अगर उनकी टीम जो है वो काम नहीं करेगी तो फिर जिन्होंने उन्हें वोट दिया वो उन्हें वक्त भी नहीं देंगे। अभी तक तो कौम जो है सारा कुछ बर्दाश्त करके इमरान खान साहब को जो है वक्त भी दे रही है, वोट भी दे रही है, माल भी दे रही है, लेकिन चीज़ों की इस्लाह कर रहा है, ये अब उनका काम है, उनके पास हुकूमत है। और जैसा कि आज एक बयान चल रहा है सदर साहब का कि वो बहुत परेशान हैं, वो परेशान ना हो, वो मामला को हल करने की कोशिश करें और कौम के साथ सच बोलें, कौम को सच बताएं। अगर वो सच बोलेंगे, अपने बुजुर्गों को कहेंगे तो अपनी सिमत दुरुस्त रखें। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो इस्लाहात का वजीर है तो वो मजहबी उमूर की बात करता है, साइंस का वजीर है तो वो इस्लाहात की बात करता है, मजहबी उमूर का वजीर है तो वो किसी और चीज़ को, इनको इससे मना करें। और ये जो एक अंदाज है ना जारहाना, अब जारहाना अंदाज को छोड़ के मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मुफाहमाना अंदाज अपनाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो लोगों को छोड़ दें, हम ये नहीं कहते हैं कि वो अपना एजेंडा छोड़ दें, लेकिन हम ये जरूर उनसे कहेंगे कि खान साहब आप मुल्क और कौम के लिए अपने लोगों को कहें तो अपना अंदाज बदलें। ये जो एक मुल्क के अंदर फिजा बन गई है सख्तगिरी की, तशद्दुद की, मुतशद्दिद रवैयों की, इनको खत्म करना किसकी जिम्मेदारी है? रात 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक जो मुतशद्दिद जुबानें इस्तेमाल हो रही हैं, कौम ज़हनी मरीज बनती चली जा रही है। तो कौम ने आपको वोट भी दिया है, कौम आपको वक्त भी दे रही है, मजीद वक्त भी दे देगी, लेकिन कुछ कारकर्दगी आपको आपके गुजारा को दिखानी होगी। और अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर लाजमी बात है कौम चंद आमद वाला हिसाब होगा। जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए वो आपको वक्त भी नहीं देना चाहते।
لیکن ابھی فی الحال قوم ان کی نہیں سن رہی, قوم آپ کی بات سن رہی ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, اپوزیشن کا کام تو روزے اول سے ہی تنقید کرنا ہے, پھر وقت مانگنے کی یہ اپیل کس سے ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے بہت بڑی لمبی جدوجہد کی اور اس پارٹی کو لے کے آئے ہیں اور برسر اقتدار آ گئے, بڑی لمبی جدوجہد کی. بالکل اچھی بات ہے, لیکن جن لوگوں نے ان کے ساتھ جدوجہد کی تھی وہ لوگ ان کے ساتھ ابھی کابینہ میں موجود نہیں ہیں. اور اگر آپ کابینہ کی شکل اگر آپ دیکھیں تو جو اہم وزراء ہیں یا جو مشیر ہیں وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نظریاتی ساتھی نہیں ہیں. وہ لگتا ایسے ہے کہ ایک مجبوری کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو لیا گیا ہے. جی جو وقت مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی کارکردگی جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہے. اور آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8-9 مہینے کے ٹائم میں انہوں نے اپنی ٹیم میں رد و بدل لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی شروع میں وہ نااہل تھی, کمزور تھی, اور ان کو انہیں رد و بدل کرنی پڑی. تو یہ کس قسم کے لیڈر ہیں کہ جو اپنی شروع میں جب ان کو پتا تھا کہ اس مشکل حالات میں جائیں گے کہ اپنی ٹیم کے سلیکشن ہی غلط کر دی ہے, تو جو ابھی ہم دوبارہ جو ہے نا وہ صفر پہ آگے ہیں, ابھی پھر ہم آگے چل پڑیں گے, تو ہمیں کیا پتا کہ 8-9 مہینے کے بعد پھر ہمیں بتائیں کہ ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے, صبر ہمیں کرنا چاہیے, اور لیکن ہمیں جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ جو ہمیں سچ بتائیں حالات کیا ہیں اور کس طرح یہ ٹھیک کریں گے. مطلب ہے کہ سال بعد 2 سال بعد, کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے اور IMF کی طرف سے جو آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک ہیں کہ اگر اس کے اوپر ہم جاتے ہیں تو اگلے 2-3 سال تو پاکستان کے لیے بہت ہی خوفناک جو ہے نتائج سامنے آنے والے ہیں جو اس وقت جو پالیسیاں چل رہی ہیں. تو جب تک ہمیں نہیں بتائیں گے, ابھی انہوں نے کہا کہ میں 3,000 ارب سے 20,000 ارب کروں گا, کیسے کریں گے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا عدد و شمار جو ہے وہ کس طرح ان کی جگل کیا ہے کہ وہ 30,000 سے 5 سال کے اندر وہ 1,000 ارب ڈالر جو ہے وہ اپنے 1,000 ارب روپے جو ہے وہ قرض کم کر دیں گے. تو ہمیں ابھی فی الحال تو ہماری سمت درست نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ابھی نئی ٹیم آ گئی ہے, جیسی بھی ٹیم ہے, ان کی نظریاتی ٹیم نہیں ہے, لیکن ایک ٹیم نئی آ گئی ہے, براہ کرم ہمیں سمت بتا دیں کہ ہم جا کدھر رہے تاکہ ہمیں مطمئن ہو جائیں. ہماری طرف سے ٹائم ہی ٹائم ہے پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے عامر صاحب, آج وزیر اعظم نے جو تقریر کی, جو باتیں کی, ان سب باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان حکومت کا درست سمت جو ہے وہ گامزن ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 سال تک یہ یاد دلاتا رہوں گا کہ کس حال میں یہ حکومت سنبھالی تھی. جی انشاءاللہ آپ کو لوگوں نے ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے 5 سال کا, تو کون کہہ رہا ہے کہ آپ 5 سال یہ کام نہ کریں؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ وزیر اعظم بنے ہیں, تو پالیسیاں بھی آپ نے بنانی ہیں. اور آپ کیوں یہ احساس کر رہے ہیں کہ لوگ تنگ ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائم بھی دو جب ووٹ دیا ہے؟ تو یہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا, نہ آپ کے ووٹر نے کیا, نہ کسی سیاسی جماعت نے. اگر مولانا فضل الرحمان یہ فی الحال مطالبہ کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں یہ کام اس طرح کرتی ہیں جو ظاہر ہے سیاست میں خود مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے, ان کی پارٹی موجود ہے. تو اب آپ آ جائیں کہ سمت کیسی ہے جو آپ کا سوال ہے. تو 8 ماہ کے بعد تو خود خان صاحب کو پتہ لگا کہ ان کی سمت ٹھیک نہیں, ان کا وزیر خزانہ ٹھیک نہیں, ان کی کیبنٹ ٹھیک نہیں کام کر رہی تھی اور انہیں ری شفل کرنا پڑا. اور کل ان کے وزراء نے, جو میں نے ویسے بھی ذکر کیا تھا, 45 منٹ کی جو پولیٹیکل میٹنگ تھی کیبنٹ آفٹر دی کیبنٹ, اس میں بڑے گلے شکوے ہوئے کہ جناب آپ نے ہماری وزارتیں لے لی اور ہمارے کپڑے لوگوں نے اتارے اور ہمارے کیبنٹ کو لیے خاموش رہے. تو اس بات سے قطع نظر کے وضاحت بھی آ گئی کہ فردوس عاشق امان اور سرور خان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. میں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے شکوے کیے جن کی وزارتیں گئی کہ ہمیں پبلک میں خراب کیا گیا, اور پرائم منسٹر آپ بھی نہیں بولے. تو جب آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ 8 مہینے کے بعد کیبنٹ اس مقام پہ ہے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہی ہے, بات کر رہی ہے, قومی اسمبلی کے اندر ایک بل کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر یکسوئی نہیں ہے, آپ کا ایک ممبر پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ ذاتی حیثیت میں بے شک وہ بل بھیجتا ہے, لیکن 2 وزراء اسے اسلام اور کفر کی جنگ کہتے ہیں, 2 وزراء کی اور رائے ہوتی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں وزیر اعظم صاحب کہ ہم کیا فیصلہ کریں کہ کیا آپ کی, کیونکہ آپ کی تو میڈیا ٹیم بھی طاقتور ہے, آپ کے لوگ میڈیا پہ جب آتے ہیں وہ پورے ڈسپلن کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنی مرضی کا سوال ہو یا نہ ہو جواب اپنی مرضی کا ضرور دیتے ہیں.
تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر یکسوئی آپ کی طرف سے آنی ہے. آپ نے ہمیں یقین دلانا ہے کہ آپ کی سمت ٹھیک ہے تو ہم بھی یقین کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن جب آپ آئی ایم ایف میں لیٹ جاتے ہیں, آئی ایم ایف کی شرائط بہت سخت آتی ہیں, اس کے اوپر اب گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ 2-2.5 سال ابھی بڑا کڑا وقت ہے اس قوم پہ. لیکن کیا کڑا وقت گزارنے کے لیے کوئی فارمولہ بھی ہے؟ جب ہم سرکاری ملازمین کی بات کرتے ہیں تو جو سرکاری افراط زر ہوگا, کیا بجٹ میں اس کی ریفلیکشن تنخواہوں کی صورت میں سرکاری ملازمین کو ملے گی؟ پھر آپ یوم مزدور پہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو چاہے دن کوئی منا لیں, پیغام کچھ دے دیں, کیا اس مزدور کو اس افراط زر کے حساب سے اتنے پیسے آپ کی گورنمنٹ پرائیویٹ شعبے سے بھی لے کے دے گی جتنی میں کم سے کم وہ زندگی گزار سکے؟ یہاں پہ 2 سے 3, 4, 5 بچے ہر فیملی میں ہیں اور کم از کم 3 تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمیں بجٹ بنا دیں ان کا, ہم کہیں گے جی بالکل 5 سال آپ کے ہیں, آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. آپ کیوں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں اپنے کنونشن میں آ کے کہ وقت بھی دو؟ وقت ہے آپ کے پاس, ہمیں آپ سمت بتائیے کہ آپ نے رخ متعین کر لیا ہے اور آپ ٹھیک جائیں گے آئندہ سے ہی, تو ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تسلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لطیف چودھری صاحب, یوم تاسیس منایا گیا, دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا, ناقدین کو بھی نشانے پر رکھا گیا, ان سے ڈیل کرنے کی بھی باتیں کی گئیں, لیکن جو نشاندہی ہمارے تجزیہ کار اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں گروپ بندی ہو رہی ہے, اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ نبیلہ, وہ تو گروپ بندی جو ہے وہ اب کوئی ڈھکی چھپی تو ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے آج شاہ محمود قریشی کا نام لے کے ایک تعریفی کلمات بھی ان کے بارے میں کہے, اور جہانگیر ترین کے حوالے سے جو باتیں ہیں, جو پنجاب میں گورنرز کے حوالے سے جو باتیں ہیں, وہ تو اب ان کی پارٹی کے لوگ ہی اپنے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھی میں بیٹھا ہوا یہاں پہ کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں, یہ ان کے اپنے اندر سے ہی یہ باتیں نکلتی ہیں جو عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. جہاں تک ان کا یوم تاسیس کا معاملہ تھا تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے اور عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اچھی باتیں کرنی تھی, اور مجھے تو ان کی کوئی نئی بات نہیں نظر آئی, البتہ سوائے اس کے کہ وہ جس میڈیا کے اور جن اینکرز کے انٹرویوز ان کو دیتے تھے اور وہ میڈیا کی اہمیت کو تسلیم کرتے تھے, تو آج انہی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ رات کو بیٹھ جاتے اور پتہ نہیں کیسی شکلیں بنا کے اور ان پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. تو ان سے عرض یہ ہے کہ حضور, یہ وہی لوگ ہیں, یہ اسی عوام میں سے ہیں, تو جب انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, آپ بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بنی گالہ سے نکل کے آپ ایوان وزیر اعظم میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے جو ہواری ہیں ارد گرد وہ آپ کو بیٹھ کے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کوئی ارسطو ثابت کرتے ہیں, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ریٹ ہے لاہور کے اندر, کراچی کے اندر سبزیوں کا کیا ریٹ ہے, لیمن کتنا مہنگا ہو گیا؟ آپ نے تو اعداد و شماریات کے پڑھ کے سنا دیے کہ جی یہ تو فلاں اس دور میں اتنی مہنگی تھی, اب اتنی مہنگی ہوئی ہے, تو لہذا میرے دور میں تو کچھ بھی نہیں, آپ کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو عوام ہی پاگل ہے جو مہنگائی کی رو رہی ہے, ان کو کوئی چیز کا پتہ نہیں. تو آپ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. آپ کی یہ جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں ریاست مدینہ کی, ایک رومانٹسزم ہے, تو یہ باتیں تو بہت سن لی. اب بچپن سے جب کوئی بچہ اسکول داخل ہوتا ہے تو وہ ریاست مدینہ کی پڑھنا شروع, انہیں عملی شکل چاہیے. آپ کی طرف سے کچھ ہمیں تو نظر آئے. میں تو آخر پہ ان کے حوالے سے یہی بات کروں, ایک شعر عرض کروں گا اگر نبیلہ اجازت ہو تو, کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. کہ ہمیں چیخنے بھی نہیں دیتے آپ تو کہہ دیتے ہر چیز ہی یہ ٹھیک ہے, وہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو بابا ہم کم از کم یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم بولیں, ہم اپنا کوئی حق مانگنے کی کوشش کریں. آپ وزیر اعظم ہے, جی صدقے اپنی 5 سال کریں, بلکہ اگلے 5 سال بھی رہیں, لیکن کچھ کر جائیں. یہی ہماری آپ سے استدعا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن فیصل صاحب آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ 5 سال تک یہ یاد دلاتا رہوں گا کہ مجھے کن حالات میں وزارت ملی ہے, ملک کو کن حالات میں سنبھالا ہے. کیا انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ 5 سال میں یہ تمام تر مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان کی بحیثیت وزیر اعظم اگر آپ موجودہ حکومت میں ان کے کردار کا اور حیثیت کا جائزہ لیں اور تعین کریں تو آپ کو بھی اور ہم کو بھی کبھی کبھی جو ہے ان پہ جو ہے وہ ترس آ جاتا ہے. عمران خان کی جو ہے موجودہ حکومت میں اس وقت جو ظاہری صورتحال سے محسوس ہوتا ہے, موجودہ حکومت میں وہی حیثیت ہے جو کرکٹ ٹیم میں 12ویں کھلاڑی کی ہوتی ہے.
کہ وہ کرکٹ ٹیم کا حصہ تو ہوتا ہے، ویسی کٹ بھی پہنتا ہے، اس کی ٹیم اگر چھکا مارے تو تالیاں بھی بجاتا ہے، اس کی ٹیم کا کھلاڑی آؤٹ ہو جائے تو وہ اس پہ افسوس کا بھی اظہار کرتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ ناچنا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن نہ اس کی بیٹنگ آتی ہے نہ اس کی بالنگ آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس حکومت میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ زیادہ ہے. بنیادی طور پہ عمران خان جو تحریک انصاف میں بعد میں شامل ہونے والے افراد کے ہاتھوں جو ہے مکمل طور پہ ہائی جیک ہو چکے ہیں، اور ان تحریک انصاف کے ان ہائی جیکروں نے عمران خان کو اتنا یلغمال بنا لیا ہے کہ عمران خان ان کی مرضی اور منشا کے بغیر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو حکومت جس پیج پر ہے ان کو اس وقت عمران خان کو سب سے زیادہ خوف جو ہے اپنے ان ہائی جیکروں کا ہی ہے. صرف آپ پرویز خٹک کی مثال دیکھ لیں کہ ان کے کتنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ انہوں نے حکومت میں ایڈجسٹ کیا ہے. مثلا کوئی اخلاقیات تو عمران خان سب سے زیادہ اس قوم کو سیاستدانوں میں کسی نے اخلاقیات کا درس دیا تو وہ عمران خان ہی تھے. اچھا قوم نے ان کو درس کو لیا بھی اور سمجھا بھی کہ یہ آدمی جو ہے واقعی کوئی با اخلاق ہے، اس کی اخلاقیات کا درس جو ہوگا وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگا. لیکن عملی طور پہ جس طرح انہوں نے اپنے پارٹی میں جس طرح لوگوں کو وہ ایڈجسٹ کیا تو اس کے بعد تو ان اخلاقیات سے تو عمران خان کا اور تحریک انصاف کا جمہوری اصولوں سے جمہوری اقدار سے کوئی تعلق واسطہ در نہیں آتا. تو سب سے پہلے تو عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سمت درست کریں اور ڈیلیور کریں تو ان کو اپنے ان ہائی جیکروں سے، تحریک انصاف کے جو ان ہائی جیکروں سے جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے پہلے وہ ایک کمانڈو آپریشن کرنا پڑے گا. لیکن کمانڈو آپریشن کرنے کے لیے بھی جو ہے خاص طرح کی جو ہے استعداد اور کیپیسٹی کی اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان میں وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو عمران خان کی اپنی اس وقت جو پوزیشن ہے، حکومت جو اتنی کمزور پچ پر ہے، تو عمران خان جب تک ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے اور ڈیلیور نہیں کر سکتے عمران خان جو ہے وہ عوام سے زیادہ جو ہے رہنماؤں کے سامنے جو ہے وہ زیادہ جواب دہ ہمیں نظر آتے ہیں. وہ رہنماؤں کو، عوام کو منانے سے زیادہ ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان رہنماؤں کو منانے پہ جو ہے وہ زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ان کے ناراض ہونے سے ان کی حکومت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تو یہ ڈامہ ڈول حکومت جو ہے اس سے جو اب تک کی صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے اب ڈیلیوری کی توقع اب تک جو صورتحال ہے محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی ڈیلیوری کر سکے گی. لیکن ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا، خوش گمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ حکومت جو ہے ڈیلیور کرے، عوام کے لیے بہتری آئے. کیونکہ عمران خان کا ناکام ہونا صرف عمران خان کی تحریک انصاف کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت تو ایک عام آدمی کو بھی جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. تو بہرحال عمران خان جو کامیاب ہو جائیں، لیکن عمران خان کا جو جس طرح انہوں نے رویہ مزاج اختیار کیا ہوا ہے اس سے ان کی کامیابی کے امکانات ہر روز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. بالکل، اگر سمت درست نہیں ہوگی تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو اپنا پڑے گا. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. بڑھیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ مزدوروں کے عالمی دن پر مزدوروں کا خیر خواہ کون ہے. ساتھ رہیے گا. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. آج 1 مئی ہے اور دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی یوم مزدور پر صدر اور وزیر اعظم سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں. سیمینار اور ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، محنت کشوں کے حالات بدلنے کے بڑے بڑے وعدے اور پروگرام دیے جاتے ہیں. لیکن سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی سابق حکمرانوں کی طرح یوم مزدور کے موقع پر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کشوں کے کلیدی کردار کو سراہا. مزدور کے احساس کے نام پر پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تو روایتی حریف بلاول بھٹو نے بڑھتی مہنگائی پر وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا اور موجودہ حکمرانوں کو مزدوروں کے مفاد کے متضاد قرار دیا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا آج کا دوسرا سوال کہ مزدوروں کے عالمی دن پر مزدوروں کا خیر خواہ کون ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، کون ہے مزدوروں کا خیر خواہ؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے آج 1 مئی تھا، مزدور جو تھے وہ کام کر رہے تھے جس کو میں فیٹ ایلیٹ کہتا ہوں. یہ جو امراء ہیں جو موٹے ہیں اور اوور ویٹ ہیں، یہ چھٹی مناتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مزدور کے اس کے دن کے اوپر یہ کیوں چھٹی منا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے جو ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایلیٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر ایک پاپولر یا پروگریسو گورنمنٹ جو ہے وہ آئے.
کیونکہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مفادات ہیں، جو ایلیٹ کے مفادات ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ پروگریسوز کو نہیں چلنے دیتے۔ آپ پاکستان کے شروع سے دیکھ لیں، جتنے بھی پروگریسو لیڈرشپ اوپر آئی ہے، اس کے اوپر غداری کے مقدمات لگے، اس کے اوپر ملک دشمنی کے جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگے، اور وہ پارٹیز جو پروگریسو تھی ان کو بھی بتدریج ختم کر دیا گیا۔ اور ابھی ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم یا تو سینٹر رائٹ ہیں یا ایکسٹریم رائٹ پارٹیز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اس وقت چل رہی ہیں۔ باقی کوئی لیفٹسٹ پارٹی نہیں ہے جو مزدور کی بات کرے، جو غریب عوام کی بات کرے۔ آپ کا لیڈ رول کر رہا ہے، آپ کا لیڈ پالیسی بنا رہا ہے، آپ کا لیڈ جو ہے وہ اپنے ریجنل آبجیکٹیوز لے ڈاؤن کرتا ہے، چاہے غریب کو روٹی ملے یا نہ ملے، لیکن آپ نے یہاں پر ایک ریجنل ہیجمنی یا ریجنل ایک پاور بننے کی وہ جو کوشش جاری ہے، اگر یہ جاری رہا تو مزدور کو جب تک خود نہیں اٹھے گا اور وہ خود اپنے حقوق نہیں مانے گا، اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ٹھیک ہے، تو فیصل صاحب اگر مزدور خود بھی اٹھے گا تو کیا اس کو اٹھنے دیا جائے گا؟ اس کی آواز کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ وہ اپنے حقوق لے سکے؟ تو مزدوروں نے اٹھنے سے پہلے کسی سے تحریری اجازت تھوڑی مانگنی ہے، لیکن مزدور سے مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی ہے نا، تو عام آدمیوں کو اندر جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے ان کو اپنے اندر ایک شعور پیدا کرنا پڑے گا نا۔ پہلے تو ہمیں خود اس بات کا تعین کرنا پڑے گا نا کہ نظام جو ہے، نظام سے جو ہے کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس ملک کا سب سے بڑی جو مصیبت ہے، اس ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، اس قوم کی جو اکثریت ہے، عام آدمیوں کی جو اکثریت ہے، وہ ایک تعفن زدہ اور اس بدبودار اور ماحول میں جو ہے نا وہ ایک اطمینان بخش زندگی گزار رہی ہے۔ وہ مسائل کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پہ جو ہے شکن نہیں آتی۔ ایک عذاب بھی جھیل رہے ہیں، لیکن وہ عذاب کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے پیپلز پارٹی جلسہ کرتی ہے اور لاکھوں لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، زرداری سب پہ بھاری۔ آج بھی نواز شریف جو ہے جلسہ کرتا ہے تو وہاں لاکھوں لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ میاں دے نعرے وجن دے۔ تو آج عمران خان، آج تاریخی واقعہ سنیں آپ، عمران خان نے ابھی یوم تاسیس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے دور میں اور زرداری کے 9 ماہ میں جو ہے وہ مہنگائی میں جو ہے کی شرح میں 8%، 9% اضافہ ہوا۔ ہمارے دور میں مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ 6.5% اضافہ ہوا۔ لوگوں نے اس پہ بھی تالیاں بجائیں۔ مطلب شرم کی بات ہے، ایک آدمی بول رہا ہے کہ میری دور میں مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو گیا، اور وہاں پہ لوگ وہ عام آدمی جو ہے جو بیٹھے ہوئے تھے تالیاں بجا رہے تھے۔ تو لوگ جب خود ہی اس نظام پہ مطمئن ہیں، تو جو لوگ جن لوگوں نے اس سسٹم پہ تسلط قائم کیا ہوا ہے، جن کا قبضہ کیا ہوا ہے، جن کا یہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک بزنس ہب بن چکا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ عام آدمی کے مسائل کو حل کریں گے؟ عام آدمی کے مسائل کا حل ہی تو ان کی موت ہے۔ تو کون آدمی، کون سیاستدان یا کون حکمران طبقہ جو ہے وہ موت کو جو ہے آواز دے گا، جب ان کی تمام حرکتوں کے باوجود ان کے سامنے لاکھوں لوگ تالیاں بجانے والے موجود ہیں، ان کے حق میں نعرے لگانے والے موجود ہیں؟ تو حکمران طبقہ بھی اطمینان بخش زندگی گزار رہا ہے اور وہ جمہوریت کے نام پہ اس قوم کو لوٹ رہا ہے اور اپنی مرضی اور منشا سے جو ہے اپنے آپ کو لٹوا رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے ہمارے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دینی چاہیے، اور اگر اسی طرح سے تقاریب اور سیمینارز میں مزدوروں کے نام پر تالیاں بجتی رہیں گی تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ مزدوروں کے حالات نہیں بدلنے والے؟ عامر صاحب، آپ کی طرف، آپ کے سامنے بھی میں یہی سوال رکھوں گی۔ نہیں، اب ظاہر ہے مولانا تو چلے گئے مزدوری پہ، سوال ہماری طرف آ گیا، اب ہم یہ مزدوری کریں، سوال ان کا تھا، جواب ہم دیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ایشو یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ تقاریر کرتی ہیں اور اپوزیشن ان کے اوپر تنقید کرتی ہے۔ بلاول صاحب نے فٹافٹ کر دی۔ بلاول صاحب یہ تو جواب دیں، سندھ میں حکومت آپ کی ہے، آپ نے وہ ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ مزدور کو، چونکہ 18ویں ترمیم کا آپ رونا پیٹتے ہیں کہ جی اس کو کسی صورت میں واپس نہیں دیں گے، جیل میں بھی چلے جائیں گے، تو 18ویں ترمیم کا بینیفٹ تو صبح اٹھا رہا ہے نا، براہ راست پیسے کما رہا ہے۔ تو جو فیکٹریاں جل گئیں ان کے مزدوروں کے خلاف جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی، آپ کی پولیس نے ان کے اوپر کیا کام کیا جس پہ الزام آ رہا ہے کہ ایم لنڈن والے یہ کام کر گئے تھے، آپ نے کیا ڈھونڈا؟ پھر آپ نے وہ ایسا کون سا ایسا کام کیا ہے جس سے تھر میں جو غریب مزدور مر رہا ہے، جس کا علاج نہیں ہے، جس کے لیے آپ ریڈ کارپٹ، ہمارے چاہے گورنر پی ٹی آئی کے وہاں چلے جائیں یا بلاول چلے جائیں، ریڈ کارپٹ استقبال سب کا ہوتا ہے، لیکن اس تھر کے غریب کو، کیونکہ اینڈ ہو گیا نا سندھ کا، کہ وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ کراچی سے لے کے تھر تک چلے جائیں، چونکہ آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے آج کل غریبوں کا عمران خان کی مخالفت میں، تو ہم پہلے آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ نے کیا ایسے اقدامات کیے، 1 2 3 آپ بتا دیں کہ جی جو دوسرے صوبوں سے اور مرکز سے
مختلف ہیں کہ جی ہم نے مزدور کو یہ تقویت پہنچائی ہے۔ مرکز سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک نیا پاکستان بنا رہے تھے اور آپ نے بڑا تفاوت اور بھی کر دیا کہ جی فائلر اور نان فائلر میں جرمانے بڑھا دیے، فائلر کے اوپر کم ہیں، نان فائلر پہ زیادہ ہیں، تو جو مزدوروں کو مالکان، سیٹ، فیکٹری اونر پیسے پراپرلی جو کم از کم ویج گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے، کیا آپ نے کوئی ایسا سسٹم لگایا کہ جی آپ یہ نہیں دے رہے اور ہم آپ کے اوپر اتنا فائن لگا رہے ہیں، اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں، سوشل سیکیورٹی نہیں دے رہے، آپ ای او بی آئی نہیں دے رہے تو ہم آپ کے اوپر اتنا جرمانہ لگائیں گے اگر آپ نہیں دیں گے؟ کیا آپ نے جو یہ ایف بی آر کی صورت میں بٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک صرف ڈاکو سیاستدان ہے، یہ جو ایف بی آر کے اندر اختیارات کے ساتھ گھس بیٹھیے موجود ہیں، ان سے کوئی آپ نے کبھی ڈیٹا بنوایا کہ کوئی ڈیٹے کے نام پہ کروڑوں ڈالر کے قرضے لے کے آپ سسٹم نہیں بنا سکے، انٹیگریٹڈ بنا سکے آج تک کہ کس طریقے سے ہوگا کہ جی کون سا مالک آپ سے تو سارے بینیفٹ لے رہا ہے، ریبیٹ لے رہا ہے، لیکن کیا وہ اپنے ہاں جو مزدور ہے اوریجنل جس کی کم سے کم تنخواہ ہے وہ پوری طرح پے کر رہا ہے؟ کیا وہ سسٹم میں آ رہا ہے؟ وہاں کیا سلسلہ کار ہے؟ اگر گورنمنٹ صرف یہ کام پہلے کر لے، ایک گورنمنٹ کو خود اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا کہ وہ خود اپنے ملازمین کا، ڈیلی ویجر کا، کانٹریکٹ امپلائی کا، درجہ چاروں کی کتنی تنخواہ دیتی ہے، اور پھر پرائیویٹ اونرز کیا کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، یہی کر دیں، بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب، اسی بات کے اندر اگر یہ بھی شامل کر لیں کہ جو احساس پروگرام آج اناؤنس کیا گیا ہے، کیا اس احساس پروگرام سے عام آدمی کے، مزدوروں کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ نبیلہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے، ماضی میں بھی مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے پروگرام آتے رہے ہیں۔ تو یہ اصل سوال وہ یہی آتا ہے کہ یہ جو ہماری جو ایلیٹ، اس کو تو میں کہوں گا کہ اس میں عمران خان بھی شامل ہے، اس میں بلاول بھی شامل ہے، نون لیگ سارے ہی ہیں، مجھے اور آپ اور جتنے بھی، رانا صاحب نے بھی کہا میں مزدور ہوں، تو ہم تو مزدور ہیں، ہم سب کو نکال کے، تو یہ ایلیٹ کلاس جتنی بھی ہے ہمارے ہاں، ان کو کیا پتہ مزدور کے دکھ کا، اس کی تکلیف کا، ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو دھوپ میں کالے چشمے لگا کے تو باہر نکلتے ہیں اور برانڈڈ سوٹ پہنتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، اور یہ بطور فیشن اور ایک انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی یہ تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مزدوری کتنی دینی ہے، اس سے کتنے گھنٹے کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ اس کا پسینہ مزید نکال لیں لیکن اس کو کچھ کھانے کے لیے دے۔ نبیلہ، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں اور وہ بہت کثرت سے ہیں، ہاں آپ کو بھی پتہ ہوگا، باقی ہمارے جتنے یہ ایکسپرٹ ہیں ان کی نظروں سے بھی وہ گزرے ہوں گے، جن کے لو ون وہ کسی حادثے میں مارے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس سے زیادہ انسانی المیہ بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا لو ون جو ہے وہ اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے اس کی تدفین کر دے۔ تو یہ جو ہماری ایلیٹ ہے، بڑے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، مزدوروں کے دکھ کی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ مزدور کن حالات میں زندہ ہے، کیا اس کے لیے کیا معاملات ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ جتنے چھوٹے ملازم ہیں ان کی تنخواہ مہینے کی کتنی ہے، کسی کی 12,000، کسی کی 15,000، حد 20,000۔ تو ان لوگوں کو یہ علم ہے کہ وہ کیسے اپنا گزارا کرتا ہوگا، کس طریقے سے وہ سفر کرتا ہوگا، کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا۔ تو اگر آپ نجی شعبے میں کام کرنے والے، سرکاری شعبے میں کام کرنے والے، آپ اتنے ہی مزدوروں کے ہمدرد ہیں، آپ کو اتنا احساس ہے، تو آپ ان کے لیے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیں، ان کی تنخواہ کو بڑھائیں افراط زر کے حوالے سے۔ ایک لیبرر کی تنخواہ کو کریں آپ 50,000 روپے، کہ جس سے کم کوئی بندہ، ایک 50,000 سے کم بندہ ملازم نہیں رکھے گا، تو اس کے لیے پھر تب پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی مزدوروں کے لیے کیا ہے۔ جتنے مرضی سیمینار کر لے، تقریریں کر لے، لیکن اصل مدعا یہ ہے مزدور کے حالات بدلنے چاہیے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ IMF کے سخت مطالبات عمران خان کی مقبولیت پر کیا اثر ڈالے گی۔ ایکسپرٹس کی رائے جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ تیسرے روز بھی اسلام آباد میں جاری رہے مذاکرات کے دوران IMF نے پاکستانی حکام کے سامنے ٹیکسوں میں چھوٹ اور سبسڈیز ختم کرنے کی کڑی شرائط رکھ دیں۔ پاکستان نے بھی مالیاتی ادارے کو نئے ٹیکسز لگانے، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے سمیت دیگر اہم یقین دہانیاں بھی کرا دی ہیں۔ ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ IMF کے سخت مطالبات عمران خان کی مقبولیت پر کیا اثرات ڈالیں گے؟ عامر صاحب، آپ سے آغاز۔ دیکھیں جی، مہنگائی تو نہ امریکہ میں برداشت ہوتی ہے، نہ فرانس میں برداشت ہوتی ہے، جہاں پر کیپٹا انکم بے شمار ہے۔ یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جو ہوتی ہے وہ جھوٹ بول بال کے ہم IMF کے ساتھ بات کرنے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ کس طرح برداشت ہو سکتی ہے؟ کوئی بتائے کہ جب پیسے نہیں ہیں، پیسے مزدوری کم ہو رہی ہے، مہنگائی، ڈالر چڑھ گیا ہے، روپیہ کم ہو رہا ہے، اور وہ ڈیلیبریٹلی گورنمنٹ نے کم کی ہے روپے کی قیمت، تو اس کا بدلہ دے گا کون؟ یہ پاکستانی عوام۔ اب دیکھیں آپ اگلے 2 مہینوں میں یہ IMF کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم بجلی 2 دفعہ بڑھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کم ہونے کی باری آتی ہے کہیں سے تو 3 پیسے کی، اور بڑھتا ہے تو 2 روپے 60 پیسے یونٹ بڑھتا ہے۔ پھر صبح اور شام کے یونٹ بجلی کے الگ ہیں۔ گیس پہ چھترول ہوئی ہماری ساری قوم کی تقریباً دسمبر، جنوری، فروری میں، باقاعدہ لوگوں کے بل اب مئی اور اپریل کے بھی 30-33 ہزار آئے ہیں، اور کیا شور مچایا گیا کہ جناب پیسے واپس ہوں گے۔ 6 مہینے میں 1 روپیہ تو کسی کو واپس نہیں دیا کہ جی ہم یہ دیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جن سلیبوں کے اوپر باقاعدہ MD SNGPL اور SSG بھی بدل دیے گئے۔ بھئی آپ نے کہا اور آپ اپنے عمل پہ بھی اب حکومت میں آ کے بھی عمل نہیں کر رہے کہ ہم یہ پیسے واپس کریں گے کہ یہ ڈکیتی ہوئی ہے، تو یہ ڈکیتی آپ نہیں دے رہے۔ مہنگائی اب فردر بڑھنی ہے، آپ نے بالکل پیٹرول کو ہولڈ کیا ہے، ٹھیک بات ہے، کتنے دن ہولڈ کریں گے؟ IMF کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سبسڈیز ختم کریں، یعنی جو بالکل لوور لیول ہے 100 روپے 100 یونٹ والا، اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھائیں۔ تو یہ کس طرح کام چلے گا؟ ان کو یہ بتانا پڑے گا، بے شک ٹائم مانگ رہے ہیں لیکن لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ تو دیں۔ کو کس طرح سے اعتماد دیں گے؟ دیکھیں ابھی پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم بورڈ لگژری پہ مطلب ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں اور خاص کر جو ہمارے اپر سٹریٹا ہے سوسائٹی کا، وہ اس کے اوپر عیاشیاں کرتا رہا ہے، امپورٹس کرتا رہا ہے، بجلی سستی لیتا رہا ہے، گیس سستی لیتا رہا ہے۔ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ ہے نشے کے، جب آپ عادی ہو جاتے ہیں اور آپ نشہ آپ سے کھینچا جائے گا تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حکومت کو چاہیے کہ ان کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا، اور یہ قرضہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ اپنے جیبوں میں لے گئے ہیں یا اپنے بینکوں میں لے گئے، وہ اس لیے لے گئے کہ ہم لوگ سبسڈیاں دیتے رہے ہیں، باقی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے نوابوں والے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اس حکومت کو چاہیے کہ ہمیں سچ بتائیں، یہ بتائے کہ یہ قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، اور کتنے عرصے کے لیے برداشت کرنی پڑے گی جب ہم سٹیبل ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بتائے صحیح کوئی۔ ٹھیک ہے، تو فیصل صاحب کیا حکومت اب بھی عوام کے اندر اتنی سخت ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکے گی؟ دیکھیں مسئلہ برداشت کا نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سابقہ حکمران جو ہیں وہ 30,000 ارب ڈالر جو ہیں وہ کھا گئے قرضے کے نام پر، تو قرضہ لیتے تھے وہ خود کھا جاتے تھے۔ اچھا چلیں اب یہ قرضہ لے رہے ہیں، اور یہ اگر قرضہ بقول یہ خود نہیں کھائیں گے اور عوام پر لگے گا اور اس کے اگر اثرات آئیں گے تو ہر چیز آدمی برداشت کر لے گا۔ بات یہ کہ یہ پیکج، یہ بیل آؤٹ پیکج ورلڈ بینک سے لے کے اگر یہ عام آدمی کو بیل آؤٹ پیکج دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے کہیں اثرات تو نظر آئے نا اس قرضے کے، اس کی افادیت تو نظر آئے کہ یہ قرضہ لیا اس کی وجہ سے یہ چیزیں کم ہوئی۔ اگر مہنگائی قرضہ لیے بغیر بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے، قرضہ لے کے بھی مہنگائی بڑھنی ہے، قرضہ لیے بغیر بھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قرضہ لے کے بھی بے روزگاری بڑھانا ہے، تو پھر صورتحال میں بہتری کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب تو ہوا جو قرضہ ہم لیتے ہیں تو حکمرانوں کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے یا پھر ڈے ٹو ڈے افیئر کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر نہیں آتی۔ اگر ریفلیکشن نہیں آئے گی تو پھر قرضہ لینا جس طرح سابقہ حکمرانوں نے لیا تھا، بعد کے آنے والے حکمران بھی کہیں گے کہ عمران خان اتنے پیسے لے کے کھا گیا۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب۔ لطیف چودھری صاحب، کیا اس کا ریفلیکشن عمران خان کی مقبولیت پر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں مقبولیت پہ بالکل ان کا اس پہ پڑے گا، کیونکہ اگر عوام اور ان کا ووٹر مایوس ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کی مقبولیت پہ اثر پڑے گا۔ ووٹر بھی تو عوام ہی ہے نا، انہوں نے بھی تو دیکھنا کیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو IMF کا معاملہ ہے نا اس وقت، وہ کڑوی گولی انہوں نے کھانی ہی کھانی ہے، اس کے بغیر شفا نہیں ہے۔ دیکھ مسئلہ ہمارے ہاں ایک کرپشن کا اور جو ان کی جو کیلکولیشن ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم اربوں روپے ہم نے جیسے اب احساس پروگرام شروع کر دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہے، اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آتی تھی وہ رہی۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ایک ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود ہم ایگری پروڈکٹس باہر سے لے کے آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قابل شرم ہونا چاہیے۔ ہمارے جو پالیسی ساز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایگریکلچر سے تعلق نہیں ہے، فیوڈلزم ہے، آدھے لارڈز ہیں، اور اگر کوئی صنعت کار ہے تو اس نے اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس سے ملک پہ اور اس کے امپیکٹ کیا پیدا ہوں گے۔ قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر انسان اپنی ضروریات کے تحت قرضہ لیتا ہے، لیکن اس کو واپس کرنے کا میکنزم تیار کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ قرضے ملیشیا نے بھی لیے ہیں، قرضے سنگاپور نے بھی لیے ہیں، قرضے ساؤتھ کوریا نے بھی لیے ہیں، انہوں نے ان کا استعمال درست کیا اور وہ ترقی پہ چلے گئے۔ اگر ہم نے درست استعمال نہیں کریں گے تو یہ دیوالیہ ہی دیوالیہ پہلے بھی تھے اور اب بھی۔ آپ قرضے جتنے مرضی لیں لیکن اس کا اثر
पर भी नजर आना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपके फीडबैक करेंगे।